बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 2 जुलाई है, बुध का दिन है और ईरान इजराइल जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसी हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते का मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में ईरान के ऊपर हमला हो सकता है और पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। जबकि इस तमाम तर सिनेरियो में पिछले जो 12 दिन की जंग छिड़ी, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई, ईरान ने साइकोलॉजिकली बड़ी तगड़ी फतह हासिल की और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो इनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे थे। लेकिन जब ये तमाम तर मामले के अंदर ईरान ने जिस तरह से वहां पे उनको पिछाड़ा और फिर वो जंग के अंदर अमेरिका की मुदाखलत हुई और इस जंग को खत्म करने की कोशिशें हुई, वो सब आपके सामने आए। लेकिन इस जंग के अंदर कुछ असल किरदार खुलकर सामने आए हैं और बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि जिनके साथ जो दोस्तियां हैं वो दुश्मनी में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से ईरान जो है वो रूस के ऊपर बड़ा इन्हिसार कर रहा था, दोस्ती के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही थी और रूस को बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से जो जंग के अंदर ये जो यूक्रेन जंग के अंदर बहुत हेल्प जो है वो प्रोवाइड की गई। अपने जो ड्रोन्स हैं, कामिकाज ड्रोन्स हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद में, यहां तक कि वहां पर प्लांट तक लगा दिया गया। लेकिन उसके बदले में जाहिर सी बात है जो इंटरनेशनली दोस्तियां होती हैं कुछ लोगों के मामले के ऊपर होती हैं, लेकिन इस जंग के अंदर बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि रूस ईरान के साथ हाथ कर गया और यूं कह लें कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर उसने ऐसा धोखा दिया है जिसने ईरान को बहुत बड़ी डस लगाई है। और ये इस तमाम तर सिनेरियो को बेनकाब करने वाला, इस स्टोरी को रिवील करने वाला कोई और नहीं है बल्कि ईरानी रुकने पार्लियामेंट है। ईरानी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से वो तमाम तर कहानी जो है वो बयान कर दी गई कि ये असल में हमारे साथ रूस की जानिब से हाथ किया गया है, ये रूस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। कैसे, वो आपके सामने रखना है। और फिर रूस तो चले एक गैर इस्लामी मुल्क है, दूसरी जानिब जो 6 इस्लामी ममालिक हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि वो भी गद्दार निकले। उनकी जानिब से ईरान के ऊपर हमले में उन्होंने जो किरदार अदा किया, उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, वहां से इसराइल ने उनका साथ लेकर वहां पर ईरान के ऊपर हमले किए। अगर ईरान के ऊपर हमले में ये मुलविस ना होते तो जो इसराइल है वो यहां तक पहुंच नहीं पाता और हमला करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होता। अब ये जो 6 इस्लामी ममालिक जो है वो भी ईरान पर इजरायली हमले में शामिल निकले। ये कौन से ममालिक हैं वो भी आपके सामने रखना है, जिसको लेकर ईरान की जानिब से वार्न भी किया गया और कहा गया कि अब अगर दोबारा से हमारे ऊपर हमला हुआ और आप लोगों की बीच में शमूलियत हुई तो फिर अगला हमारा हदफ जो है वो तुम हो गए। ये कौन से ममालिक ये आपके सामने रखना। फिर शाम जो है वह मुकम्मल तौर पर इसराइल के तसल्लुत में जा चुका है, जबकि मुसलमान ममालिक जो है वो फिर से बिक गए हैं। मतलब किस तरीके से जिसके ऊपर बड़ी वो जो एक इनकलाब के नारे लगाए जा रहे थे, अब वो कैसे बिकाऊ निकला है, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त अमेरिकी सहाफी हैं जिसका नाम है मैक्स ब्लूमेंथॉल। वो कहता है कि ईरान ने, ये बेसिकली आरटी के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर उसने बात करते हुए कहा कि ईरान ने सियासी और नफ्सियाती फतह हासिल की है लेकिन वो दुश्मन को बाज रखने में नाकाम रहा है और इम्कान है कि इसराइल दोबारा हमला करेगा। मोस्ट प्रॉबली जो एजेंसीज हैं, जो खुफिया इदारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अगले हफ्ते जो है वो हमला हो सकता है। लेकिन फिर उसने कहा कि देखें, हम क्यों कहते हैं कि इसराइल ईरान के हमलों से कुचल गया है। और एक मुमताज अमेरिकी तज्जियाकार का जवाब है, उसने कहा कि ईरान को इसराइल को तबाह करने से रोकने के लिए अमेरिका को मुदाखलत करने पर मजबूर किया गया। CIA के साबिक तज्जियाकार जो लैरी जॉनसन है, उसने कहा कि बहुत से लोग ये नहीं समझते कि इसराइल शायद मुकम्मल शिकस्त 1 या 2 हफ्ते दूर है। ठीक है, फिर मेरी बात सुनो। उसने कहा इसराइल के पास 2 बंदरगाहें हैं और ईरान ने उन्हें बंद कर दिया है। उसने इसलिए ईरान ने 2 ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर दिया है, या फिर ईरान ने इसराइल का वाहिद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा जो है वो भी बंद कर दिया है। तो ये ईरान की फतह नहीं तो और क्या है। जब ईरान इस स्टेज के ऊपर था, अकेला तने तनहा वो लड़ रहा था, तो उसके बावजूद यहां पर कुछ जो ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने ईरान को धोखा दिया, ईरान की पीठ में छुरा घोंपा, जो ईरान के दोस्त समझे जाते थे। अब ईरानी रुकने पार्लियामेंट है अली मुताहरी, उन्होंने रूस के दोहरे मायार पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस बात का जिक्र करते हुए कि मॉस्को ने ईरान को
S-400 فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا. مطلب ماسکو نے ایران کو S-400 فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ اسے ترکی اور سعودی عرب کو فراہم کیا تھا، جو کہ نیٹو اور مغرب دونوں کے قریب ہیں. مطلب ترکی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے نیٹو کا ممبر ہے، سعودی عرب جو ہے اس کا رجحان امریکہ کی طرف ہے، اور اس کے باوجود وہ جو کہ اس کا اتحادی الائنس کیا ہے، رشیا، چائنا، ایران اور نارتھ کوریا، تو اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے تقریباً 5 سال قبل کیے گئے نامکمل SU-35 معاہدے پر بھی روشنی ڈالی. مجلس کے رکن ہیں جو رکن پارلیمنٹ علی مطہری نے ایران کو S-400 دفاعی جو فضائی دفاعی نظام ہے اس کے اوپر روس کو لے کر بھرپور تنقید کی. مطہری نے کہا کہ روس نے یہ نظام ترکی اور سعودی عرب کو فروخت کیا لیکن تہران کو نہیں کیا. اور اس میں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران نے تقریباً نصف دہائی قبل جو 2 درجن SU-35 کا آرڈر بھی دیا تھا، جن کی ترسیل کا امکان ابھی تک نہیں ہے. روس نے مصر کی جانب سے منسوخ شدہ خریداری آرڈر کے بعد SU-35 تیار کیے تھے، جنہیں اس کی بجائے ایران کی بجائے الجزائر لے جایا گیا. اور پھر حالانکہ شمالی افریقی ملک نے جیٹ طیاروں کی درخواست بھی نہیں کی تھی. یہ معاہدہ ماسکو کی جانب سے خیر سگالی کے ایک حصے کے طور پر تھا. الجزائر عارضی طور پر SU-35S کا استعمال کرے گا، جبکہ اس نے درخواست کردہ SU-57S کا انتظار کیا تھا. سعودی عرب کی جانب سے S-400 جو فضائی دفاعی نظام ہے اس کی خریداری غیر مصدقہ کے طور پر جو وہ سامنے آئی، جبکہ روس فروخت کرنے کے لیے تیار اور سعودی حکام نے کوئی اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے. اگر S-400 ہوتا تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے، لیکن یہاں ایک تو یہ چیز، اور دوسری طرف جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ ابھی اسی وجہ سے جو ایران ہے وہ ایران چائنا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. J-10C اور پھر HQ-16 ان کا دفاعی نظام، فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ پرچیز کرتا ہوا لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ نارتھ کوریا کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے وہ بنتے ہوئے اور وہ بھرپور طریقے سے ان کی ہیلپ کے لیے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جبکہ نارتھ کوریا کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو اسرائیلی حملے کو لے کر اور امریکہ کے اس تمام تر رویے کو لے کر انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا. راٹرز نے لکھا نارتھ کوریا کنڈیمز US strike on Iran as violation of sovereign rights. جو امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر، نارتھ کوریا نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ساورینٹی کے رائٹس ہیں اس کے خلاف ہے. لیکن ابھی جس طرح سے ایران تیزی کے ساتھ اپنے ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں. آپ باقاعدہ طور پر جو اس وقت IAEA ہے اس کی جانب سے کنسرن کا اظہار کیا گیا. G7 نے کہا کہ ہمیں میٹنگ ہوئی اور اس نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایران کو یہاں پر اکٹھا کر کے اس کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے واچ ڈاگس نے نیوکلیر کے حوالے سے کہا کہ ایران جو ہے وہ چند مہینوں کے دوری پہ ہے. انہوں نے جس تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام شروع کیا وہ بہت جلد ایٹمی ہتھیار حاصل کر لے گا. آپ اس طرح سے یہ پروپیگنڈا سمجھیں یا دوبارہ سے حملہ کرنے کی تیاری سمجھیں، کیونکہ ایک ہوا بنائی جاتی ہے اور دوبارہ سے حملہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اب جو 6 ممالک ہیں جنہوں نے گیم ڈالی ایران کے ساتھ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ غداری کی، اس میں کون کون شامل ہے؟ 6 ممالک میں سب سے پہلے تو اردن ہے. اردن کی فضائی سپیس جو ہے بغیر کسی روک ٹوک کے اسرائیل نے بغیر پوچھے استعمال کی، وہاں سے حملے کیے انہوں نے. پھر اس کے بعد دوسری جانب جو ہے وہ جو شام ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ استعمال، اس کی سرزمین وہ استعمال ہوئی. عراق اس کی سرزمین وہ استعمال ہوئی. 3 ممالک ہو گئے. چوتھا جو ہے وہ آذربائیجان تھا. 5واں ترکیہ تھا. 6واں قطر تھا. تو یہ وہ اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے ایران کی ساتھ غداری کی اور یہ اس میں پراپر ملوث بھی نکلے ہیں. لیکن جب یہ تمام تر ممالک کو لے کر چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور ابھی کیونکہ یہ انہی کو لے کر باقاعدہ طور پر ایران نے کہا کہ اگر دوبارہ سے آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو ہمارا ہدف آپ ہوں گے اور ہم وہ مروت، وہ جو ایک لحاظ ہے وہ بالکل چھوڑ دیں گے. میرے خیال میں چھوڑ دینا چاہیے اور ابھی اسی طرح سے جواب دینا چاہیے جب وہ مروت نہیں دکھا رہے یا جو اسلامی بھائی چارے کی مثال قائم نہیں کر رہے، تو بالکل اسی طرح سے ان کو جواب دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ابھی جس طرح سے جو ایران کے ایک سینئر نائب جو کہہ لیں کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں، ڈپٹی کمانڈر، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی ہم نے جو حملہ کیا اس میں صرف اپنی طاقت کا 5% استعمال کیا. اگر دوبارہ ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم دکھائیں گے، ہم پورا اپنا زور لگا کر اپنے پاور آپ کو شو کریں گے کہ ہم کیا ہے.
لیکن ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت شام ہے وہ مکمل طور پر یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کے تسلط میں جا چکا ہے، اور اسرائیلی تسلط میں جانے کے لیے ایران کے ساتھ جو بھی معاملات وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پلان تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ جو عرب ممالک جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے وہ اب ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے ایران ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ یہ تمام تر ممالک جو ہے وہ اس کے ساتھ دوستی بنانے جا رہے ہیں، اور جو گولانی جس کو لے کر بڑی یوں کہہ لیں کہ چرچا ہوئی تھی کہ جی انقلاب آ گیا ہے اور شام جو ہے وہ اب رائٹ ٹریک پہ آ گیا ہے، دوبارہ سے عوامی حکومت آ گئی ہے، اب وہ جس طرح سے اس نے دھوکہ دیا اور باقاعدہ گزشتہ روز شام کے اوپر ٹرمپ کی جانب سے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں، لیکن یہ جو پابندیاں ہٹائی گئی ہیں اس کے بدلے میں شام جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کرے گا، اور تسلیم کرنے کے بدلے میں کیا کچھ ہوگا؟ اب نہ صرف تسلیم کیا جائے گا، پابندیاں اٹھوا لی گئیں، شارٹ کٹ لے لیا گیا، اور اب جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ نیگوسیشن بھی چل رہی ہے۔ اب جو اسرائیل کے جانب سے جو گولان ہائٹس ہیں اس کے اوپر تسلط جو جمایا گیا تھا، اس کے آگے بڑھتے ہوئے جو اس نے کنیترا کا علاقہ اور دیگر جو علاقے تھے وہاں پر اپنا تسلط بھی جمایا ہوا، بفر زونز قائم کیے ہوئے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے یہ جو ابھی آپ نے علاقوں کے اوپر قبضہ جمایا وہ آپ چھوڑیں، اور جو گولان ہائٹس ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو گولان ہائٹس دیتے ہیں، اب پہلے وہ حملے نہیں ہوں گے ہماری طرف سے، ہماری جو سرزمین ہے آپ کے اوپر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور پھر جو تیل اور جو وہ ذخائر ہیں فرات تک کے لیے، وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ شام کی جو سرزمین ہے وہ ایک بہت زرخیز سرزمین مانی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو اسرائیل ہے وہ دریائے نیل سے لے کر فرات تک مکمل طور پر اپنا تسلط چاہتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں اپنی اجارہ داری چاہتا ہے، تو اس کو اجارہ داری جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور شام جو ہے ایک بری طرح سے یوں کہہ لیں کہ پپٹ، جو گولانی پپٹ نکلا ہے، اب جس طریقے سے اس نے وہاں پر اپنی سرزمین جو ہے وہ دی، اور یہاں کے تک کی جو گولان ہائٹس ہیں وہاں سے پانی جو ہے وہ شام تک آتا ہے، وہاں سے پانی جو تمام تر جو پانی ہے وہاں تک پہنچتا ہے، اردن تک پہنچتا ہے، تو وہ ایک اہم ترین علاقہ، وہاں سے بہت بڑے ذخائر ہیں وہ جو ہے وہ بھی ان تک گئے، پھر آگے نکلتے ہوئے جو یہ علاقہ جی یہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی طرح سے بھی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، حملے نہیں ہوں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں، لیکن ابھی جو یہ ممالک جو جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ان میں جو افغانستان ہے، الجیریا ہے، بنگلہ دیش ہے، برونل ہے، کوموروس ہے، پھر جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، لیکن اس کے علاوہ لیبیا ہے، ملائیشیا ہے، مالی ہے، موروکو ہے، یمن ہے، جو اس کے علاوہ صومالیہ ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، عمان ہے، نارتھ کوریا ہے، نائجر ہے، یہ وہ تمام تر کنٹریز ہیں 57 رکنی جو اسلامی ممالک ہیں ان میں سے، لیکن اب دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ کریں گے شام کے بعد لبنان جو ہے وہ اس کو تسلیم کرے گا، اس کے بعد سعودی عربیہ جو ہے وہ تسلیم کرنے جا رہا ہے، تو یہ جو خبریں ہیں یوں کہہ لیں کہ یہ اپنے بھائیوں کے خون کا سودا کرنے کے مترادف ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، وہ اگر یہ کریں گے تو لعنت کے حقدار ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔